फैज़ी बार बार नैनतारा का नंबर डायल कर रहा था लेकिन नंबर लग नहीं रहा था। उसने लैंडलाइन पर कॉल की। हेलो शाजिया, नैनतारा वापस आ गई? फैज़ी ने पूछा। नहीं साहब जी, शाजिया ने कहा तो फैज़ी ने कॉल काट दी। कहाँ भी था, रुकना मत वहाँ। फैज़ी को परेशानी होने लगी। 4 बज रहे थे। वो कोट पहनता ऑफिस से निकल आया। गाड़ी ड्राइव करते उसकी सोचों का महवर नैनतारा थी। फैज़ी के लबों को मुस्कुराहट ने छू लिया। घर पहुंचा तो घर खाली लगने लगा। चेंज करके नीचे आया और लैंडलाइन से तारा को कॉल लगाने लगा। दूसरी पहल पर गेट पर गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। फैज़ी ने कॉल काट दी और बाहर की सिम बढ़ गया। नैनतारा गाड़ी से निकल रही थी। टाइम देखा है? फैज़ी ने कहा तो नैनतारा शर्मिंदा हो गई। अम्मा नहीं आने दे रही थी। नैनतारा बाल कानों के पीछे अड़सते हुए बोली थी। क्यों? फैज़ी ने अचंभे से उसकी तरफ देखा था। कह रही थी कि दूसरी मुलाजमाएं भेज देंगी। इरम बीबी इसलिए कमरे में बंद करके ताला लगा दिया। नैनतारा सोफे पर बैठते हुए बोली। फिर फैज़ी उसके चेहरे पर दुकान की तासरात देखने लगा। फिर अदा बीबी आई तो अम्मा ने दरवाज़ा खोल दिया। नैनतारा सर झुकाए बोली। अदा ने कुछ नहीं कहा? फैज़ी को अदा का गुस्सा याद आया था। वो 2 थप्पड़ लगाए और मुझे बद किरदार कहा कि मैंने आपको छीन लिया है उससे। मैं वर्दों को वर्गलाती हूँ। नैनतारा की आंखों में नमी उतरने लगी थी। फैज़ी ने गुस्से से मिर्चियाँ भींच ली थी। तुम उसकी बातों की परवाह मत किया करो। फैज़ी ने उसे रिलैक्स करना चाहा। कोई आपके किरदार को तोल दे और आप परवाह मत करें। नैनतारा खफकी से सर झटका। बिखरे बिखरे से सिल्की मैरून बाल, गुस्सा लिए तुम्हारी सब्ज आंखें, खुफकी से फूला मुंह, गुस्से में बड़ी क्यूट लग रही हो। उसका माइंड चेंज करने के लिए फैज़ी शरारत से बोला था। नैनतारा ना चाहते हुए भी हंसती थी। फैज़ी, नैनतारा ने संजीदगी से पुकारा। बोलो। फैज़ी ने उसके संजीदा चेहरे की तरफ देखा। मैं इरम बेबी और अदा बीबी को खरी खरी सुनाई थी। नैनतारा ने उसकी तरफ देखा। फिर तो वो और मसले पैदा करेंगी। फैज़ी ने कहा तो नैनतारा मज़ीद परेशान हो गई। वो बहुत बातें सुना रही थी। नैनतारा रूहान सी हो गई। तुम फिक्र ना करो, मैं संभाल लूँगा। फैज़ी ने मुस्कुराकर तसल्ली दी। फ्रेश हो जाओ, खाना खाते हैं, बहुत भूख लग रही है। फैज़ी ने कहा तो वो सर हिलाती चली गई। थैंक गॉड तुमने अपने लिए कुछ तो स्टैंड लिया। फैज़ी ने उसकी पुश्त को देखा। अदा की तबीयत रिफ़्रेश करनी पड़ेगी। फैज़ी गुस्से से सोचने लगा। तारा ने फ्रेश होकर चेंज किया और बाल कंघी करके पोनी टेल बना ली। खुद को आईने में देखकर मुस्कुराती मोबाइल लिए बाहर आ गई। बाहर खाना खाने चलते हैं? फैज़ी ने पूछा। एज यू विश। नैनतारा मुस्कुराई थी। चलो फिर, फैज़ी उठते हुए बोला। दोनों बातों में बाहर की तरफ बढ़ गए। फैज़ी ने एक रेस्टोरेंट की पार्किंग में गाड़ी पार्क की और दोनों निकल आए। यहाँ का सबसे अच्छा रेस्टोरेंट है, पॉइंट ऑफ टेस्ट। फैज़ी उसे बता रहा था और पूरे एतमाद से वो उसके साथ चलती जा रही थी। हाय फैज़ी। किसी के पुकारने पर दोनों के कदम थमे। पीछे मुड़ा तो अफरा मुस्कुराती हुई उसकी तरफ बढ़ रही थी। हाय, हाउ आर यू? फैज़ी जवाबन मुस्कुराया था। अफरा ने नैनतारा से मुसाफा किया। खाना खाने आए हो? अफरा ने सन ग्लासेस हटाते हुए फैज़ी की तरफ देखा। जी। फैज़ी को खामोश पाकर नैनतारा बोली थी। इंजॉय। अफरा सुनकर ग्लासेस लगाती मुड़ गई थी। इन्हें क्या हुआ? नैनतारा चलते हुए बोली। आई डोंट नो। फैज़ी ने कंधे उचकाए थे। रियली? नैनतारा ने शरारत से पूछा। फैज़ी हंस दिया। खाना ऑर्डर करने के बाद वो बातों में मगन थे जब फैज़ी का मोबाइल बज उठा था। हेलो। यस ब्रो। फैज़ी की नज़रें नैनतारा पर थी। ओके, पर कहाँ? फैज़ी बोला। वेटर खाना लगाने लगा था। ओके, आई विल बी देयर। फैज़ी ने मुस्कुराकर कहा और फ़ोन रख दिया। कल जुनीशा की बर्थडे पार्टी है मून रिजॉर्ट में, फैज़ी ने बताया। नैनतारा ने सर हिला दिया। बातों में मगन खाना खाकर वो उठे। फैज़ी ने बिल पे किया और दोनों बाहर निकल आए। गाड़ी में बैठते फैज़ी ने शॉपिंग मॉल का रुख किया। अब कहाँ जा रहे हैं फैज़ी? नैनतारा ने पूछा। शॉपिंग करनी। फैज़ी सरसरी सा बोला। गाड़ी पार्क की और उसका हाथ थाम के चलने लगा। हैरत से नैनतारा कभी फैज़ी के हाथ में दबे अपने हाथ को देखती तो कभी फैज़ी के चेहरे पर निगाहें रखती जो बिना किसी की परवाह किए चलता जा रहा था। फैज़ी ने एक मुस्कुराती नज़र नैनतारा की परेशान सूरत पर डाली जो बार बार अपने हाथ को तकते जा रही थी। फैज़ी के लिए सारी दुनिया ओझल हो गई थी। कपड़ों की तरफ आते फैज़ी ने नैनतारा के लिए डार्क मैरून नेट की साड़ी पसंद की। ये कैसी है बताओ? फैज़ी ने नैनतारा की तवज्जो करवाई थी। बहुत प्यारी है। नैनतारा मुस्कुराई। तुमसे ज़्यादा नहीं। फैज़ी शरारत
سے مسکرایا۔ فیضی نے اپنے لیے ڈارک میرون شرٹ والا 4 پیس پسند کیا۔ نین تارا کے لیے جوتے اور جولری خریدی۔ سنیشا کے لیے گفٹ تم پسند کرو گی؟ وہ اسے ٹوئے والی شاپ پہ لے آیا۔ نین تارا نے کیوٹ سی باربی ڈال پسند کی اور ایک ہاؤس پسند کیا۔ فیضی نے دونوں پیک کروائے اور مال سے نکل آئے۔ کل رات 11 بجے پارٹی ہے، تم پولر چلی جاؤ۔ فیضی نے کہا میں نہیں جا رہی پارٹی میں۔ نین تارا گھبرا کے بولی کیوں؟ فیضی نے آنکھیں دکھائیں، آپ کی پوری فیملی ہوگی وہاں۔ نین تارا نے کہا کوئی تمہیں کھا نہیں جائے گا۔ فیضی نے لپٹا۔ نین تارا نے منہ بنایا۔ فیضی نے گاڑی سلون کے سامنے پارک کی اور نکل آئے۔ آؤ، فیضی اسے کھینچتے ہوئے بولا۔ سلون کافی ہائی کلاس تھا۔ فیضی نے ارجنٹ اپوائنٹمنٹ لیا اور نین تارا کو بٹھا دیا۔ فری ہو کر کال کر دینا، میں تمہیں پک کر لوں گا، فیضی سنجیدگی سے کہتا سلون سے نکل آیا۔ بیوٹیشین نے اس کی سکن ریفریشنگ کے لیے کلینزنگ کی، مینی پیڈی اور پھر اس کے ہیئر کلر فریش کر دیا، آئی برو نیٹ کیے اور ماسک لگا دیا۔ 2 گھنٹے میں نین تارا دمکنے لگی تھی۔ نین تارا کال کر رہی تھی لیکن فیضی کا نمبر نہیں لگ رہا تھا۔ نین تارا نے بیوٹیشین کے موبائل سے فیضی کو کال کی اور آنے کو کہا۔ 10 منٹ فیضی 10 منٹ میں پہنچ گیا۔ پیمنٹ کی اور دونوں سلون سے نکل آئے۔ حسین پری لگ رہی ہو، نین تارا کے کھلے بال اور دمکتی رنگت دیکھ کر بولا۔ آپ کا نمبر نہیں لگتا فیضی، نین تارا نے بات بدلی۔ فیضی نے اس کا موبائل پکڑ کر ٹرائی کیا اور پھر اپنا موبائل دیکھا تو نین تارا بلاک تھی۔ کب سے نہیں لگ رہا؟ اس کا موبائل اسے تھماتے ہوئے پوچھا۔ آج صبح ادا سے بات ہوئی تھی آپ کے نمبر سے، اس کے بعد سے نہیں لگ رہا، نین تارا نے یاد کراتے ہوئے کہا تھا۔ فیضی نے لب بھینچے اور گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ جان گیا تھا یہ کس کی حرکت ہے۔ نین تارا کو لت لگ گئی تھی پیسوں کی۔ اماں دیکھا نہیں کیسے دندناتی ہوئی چلی گئی؟ فضیلہ شکیلہ کو سنا رہی تھی۔ اب تو عزت سے ہاتھ دھو بیٹھو شکیلہ بیبی، اتنا پیسہ مفت میں نہیں لگ رہا اس پر، فضیلہ طنز سے بولی۔ اے تیرے منہ میں خاک، شکیلہ نے چولہے میں دی لکڑی نکال کر اس کے سر پہ ماری۔ وہ تیرے جیسی نہیں ہے، پڑھی لکھی ہے، اچھی طرح جانتی ہے عزت کیا ہوتی ہے، شکیلہ تیز لہجے میں بولی۔ دفع ہو جا اب، شکیلہ نے بظاہر اسے لتاڑ دیا پر دل میں ہول اٹھ رہے تھے۔ روٹیاں پکا کر دسترخوان میں لپیٹی اور کچھ سوچتے ہوئے گھر سے نکل گئی۔ توقع کے عین مطابق نعمان حویلی کے ساتھ بنے ڈیرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سلام صاحب، شکیلہ ان کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے بولی۔ نعمان سے سر کے اشارے سے جواب دیا۔ صاحب تارا سے بات کرنی تھی، شکیلہ نے عرض کی، جسے قبول کر لیا گیا۔ نعمان نے فیضی کا نمبر ڈائل کیا۔ فیضی سو رہا تھا جب موبائل بجنے پر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ ہیلو، نعمان نیند کے خمار میں ڈوبی آواز میں بولا۔ نین تارا کی ماں اسے بات کرنا چاہتی ہیں، نعمان نے کہا تو فیضی جمائی لیتا اٹھ بیٹھا۔ اتنی صبح؟ فیضی کو حیرت ہوئی۔ مارننگ فیضی، نین تارا فریش سی جوس لیے حاضر ہوئی تھی۔ مارننگ، یہ لو اپنی ماں سے بات کرو۔ فیضی نے موبائل اسے تھمایا اور واش روم میں گھس گیا۔ ہیلو ماں، نین تارا نے کہا۔ کیسی ہے نین تارا؟ شکیلہ سنجیدگی سے بولی۔ میں ٹھیک ہوں ماں، آپ کیسی ہیں؟ نین تارا بولی اور اٹھ کے بیلکنی میں آ گئی۔ شکیلہ نعمان سے ذرا ہٹ کر بیٹھ گئی۔ نین تارا تو بھاگ کے واپس آ جا، شکیلہ مدھم آواز میں بولی۔ کیوں؟ نین تارا حیران ہوئی۔ فیضی صاحب نے تجھے بیچ دیا تو؟ شکیلہ اپنے وہم اس پر واق کرتے ہوئے بولی۔ کیا ہو گیا اماں؟ کس نے کہہ دیا تجھ سے یہ سب؟ مجھ پہ بھروسہ رکھ، ایسا کچھ نہیں ہوگا، فیضی بہت اچھے انسان ہیں، یہاں میری عزت بھی محفوظ ہے اور میں بھی، نین تارا تفصیل سے بولی۔ پر یہ پیسہ کیوں لگا رہا ہے تجھ پہ؟ شکیلہ نے پوچھا۔ وہ پھر بتاؤں گی اماں، اب خدا حافظ۔ نین تارا نے کال کاٹ کر فیضی کو موبائل تھما دیا تھا۔ فیضی نے بیوٹیشین بلوا لی۔ نین تارا ساڑی زیبتن کے نکلی تو بیوٹیشین اس کی خوبصورتی پر ورطہ حیرت میں گم ہو گئی۔ مجھ سے تو چلا نہیں جا رہا یہ پہن کر، نین تارا روحانسی ہوئی تھی۔ میں ٹھیک کر دیتی ہوں۔ بیوٹیشین نے آگے بڑھ کے اس کی ساڑی سیٹ کی اور پنز لگا دی۔ اب تو بنا میک اپ کے اتنی حسین لگ رہی ہیں، وہ اسے ڈریسنگ کے سامنے بٹھاتے ہوئے بولی تھی۔ نین تارا مسکرا دی۔ بیوٹیشین نے نائٹ میک اپ کیا اور اس کے بال سٹریٹ کر کے آگے ڈال دیے۔ میم آپ سینڈل پہن لیں، بیوٹیشین نے میک اپ فائنل کرتے ہوئے کہا تھا۔ نین تارا نے سینڈل پہنے پرفیوم سپرے کیا۔ فیضی کمرے میں داخل ہوا تو نین تارا کو دیکھ کے محبود رہ گیا۔ گولڈن آئی میک اپ کے ساتھ ڈارک میرون لپسٹک، بے داغ شفاف رنگت، لمبی پلکیں، جھپکتی گہری سبز آنکھیں اور مسکراہٹ میں ڈھلے پتلے لب اور بلا شبہ مجسمہ حسن لگ رہی تھی۔
لک لائک اے ڈریم پرنسس، فیضی محبوب سا بولا تھا۔ نینتارا نے مسکرا کر سر جھکا دیا۔ فیضی کا دل اس کی شرمیلی مسکراہٹ میں اٹک کے رہ گیا تھا۔ بیوٹیشن کو فارغ کیا اور 11:30 بجے وہ لوگ ریزورٹ کے لیے نکلے تھے۔ فیضی اگر کسی نے کچھ کہا تو نینتارا رخ موڑے اس کی طرف بول رہی تھی، کچھ نہیں ہوگا، ڈونٹ وری یار۔ فیضی نے اس کی گہری سبز آنکھوں میں والہانہ انداز میں دیکھا تھا۔ نینتارا پریشان اور اضطراب سے ہاتھ مسلتی تو کبھی انگلیاں مروڑتی۔ ریلیکس یار، اتنی پیاری لگ رہی ہو، منہ بنا کے تو نہ بیٹھو، فیضی نے کہا تو نینتارا نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا۔ نینتارا کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ فیضی نے گاڑی سٹارٹ کر کے پارکنگ ایریا میں پارک کی اور اس کی طرف مڑا۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، فیضی نے اس کے سر پڑتے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ رکھا۔ نینتارا نے گھبرا کر فیضی کی طرف دیکھا۔ ریلیکس ہو جاؤ، کوئی کچھ نہیں کہے گا، فیضی نے اس کا رخسار تھپتھپایا اور گاڑی سے نکل آیا۔ نینتارا کانپتی ٹانگوں کے سہارے گاڑی سے نکلی اور فیضی کی ہم قدم ہوئی تھی۔ ریزورٹ کا لان بہت عمدگی اور نفاست سے سجایا گیا تھا۔ پنک اور وائٹ کمبینیشن ہر طرف نظر آ رہا تھا۔ چلو اس طرف زونی کو گفٹ دیتے ہیں، فیضی نے کہا تو نینتارا ساڑی سنبھالتی اس کے پیچھے چلی آئی۔ ہیپی برتھ ڈے پرنس۔ 12 بج چکے تھے۔ زنیشا کے پاس گفٹ کا انبار لگ چکا تھا۔ 10 باربی ہاؤس اینڈ باربی ڈال از فار مائی لٹل باربی ڈال۔ فیضی اور نینتارا نے اسے گفٹ تھمائے تھے۔ وہ فیضی کے گلے لگ گئی تھی۔ اچھو، وہ فیضی کو منہ چومتے ہوئے بولی تھی۔ فیضی جہاں آرا کی طرف بڑھا۔ السلام علیکم امی جان۔ فیضی زبردستی ان کے گلے لگ گیا۔ سکندر صاحب نے اسے گلے لگا لیا۔ سب کی موجودگی میں کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ یہ لڑکی کون ہے فیضی؟ فاطمہ نے پوچھا تھا۔ یہ نینتارا ہے بھابی، فیضی نے مسکرا کر کہا۔ نینتارا کم ہیئر، فیضی نے مضطرب سی کھڑی نینتارا کو بلایا تھا۔ ان سے ملو، یہ اریان بھابی کی وائف ہیں، فیضی نے متعارف کیا تھا، اور ان کی شخصیت عنقریب کسی تفصیلی تعارف کی محتاج نہیں ہوگی۔ فیضی نینتارا کی طرف دیکھ کے مسکرایا تھا۔ نینتارا کی نظر نعمان پر پڑی تو وہ اس سے معذرت کرتی چودھری نعمان کی طرف بڑھ گئی۔ السلام علیکم، نینتارا عزت و تکریم سے مخاطب ہوئی تھی۔ نعمان حیرت میں گم نینتارا کے حسین سراپے کو تکے گیا۔ وعلیکم السلام، نظروں کو حد میں کیے وہ سر کے جواب سے دے کر آگے بڑھ گیا تھا۔ نینتارا مڑی تو سامنے شعلہ برساتی نظروں سے گھورتی ارم اور ادا کو دیکھ کے اس کی رئی سے جان بھی نکل گئی تھی۔ فیضی نے ارم اور ادا کے ارادے کو بھانپ لیا، گو اس کی نظر ان پر ہی تھی۔ فیضی سرعت سے نینتارا کے سامنے آ گیا۔ ڈرنے کے بجائے کانفیڈنٹلی فیس کرو سب کو، فیضی نے کہا اور ہنستا ہوا چلا گیا۔ ادا کو تو آگ ہی لگ گئی۔ نینتارا نے مسکراتی نظریں فیضی پر ڈالی اور ساڑی کا پلو سنبھالتی ادا کی طرف دیکھتی وہاں سے چلی گئی۔ دیکھا بھابھی آپ نے، فیضی نے مجھے بلایا تک نہیں، ادا رونے لگی۔ تمہیں فیضی کو مٹھی میں کرنا ہوگا، میں کچھ نہیں کر سکتی۔ ارم وہاں سے چلی گئی تھی۔ ادا گنگ سی بھابھی کے بدلتے روپ کو دیکھنے لگی تھی۔ ہائے باس، علی نے مخاطب کیا تو فیضی مڑا۔ واٹ اے سرپرائز، فیضی خوشی سے بغل گیر ہوا تھا۔ ہیلو، نینتارا کی طرف دیکھ کر مسکرایا تھا۔ نینتارا نے مسکرا کے سر ہلا دیا۔ نینتارا، یہ میرا بیسٹ فرینڈ علی ہے، فیضی علی کے کندھے پر بازو رکھتے ہوئے بولا تھا۔ ہو از دس بیوٹی کوئن؟ علی نے فیضی کی طرف دیکھا تھا۔ شی از نینتارا، فیضی نے مختصر کہا اور نینتارا کو جانے کا اشارہ کیا۔ علی کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ گرین آئیز لک آسم، علی ٹرانس میں بولا۔ فیضی کو برا لگا تھا۔ سٹاپ اٹ یار، ہر لڑکی پر ٹلی مت ہو جایا کرو، فیضی خفگی سے بولا تھا۔ وہ آخری ہے یار، علی نے سنجیدگی سے نینتارا کے بالوں کو دیکھا تھا۔ اس کی طرف دیکھنا بھی مت، یہ شہر کی تیز طرح لڑکی نہیں ہے، گاؤں کی معصوم سی لڑکی ہے، فیضی نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ واؤ، گاؤں میں بھی ایسا حسن؟ علی کی نظر مسلسل تارا پر تھی۔ فیضی نے علی سے ذرا ہٹ کے ڈرائیور کو کال کی اور نینتارا کی طرف بڑھ گئے۔ تارا، آر یو اوکے؟ فیضی نے اسے دیکھ کر پریشانی سے بولا تھا۔ یس آئی ایم اوکے، نینتارا نے مسکرانے کی کوشش کی۔ تھک گئی ہو کیا؟ فیضی نے پوچھا۔ نینتارا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چلو آؤ میرے ساتھ، فیضی نے اسے لیے ریزورٹ سے نکلا تھا۔ فیضی، ادا بھی اس کے پیچھے چلی آئی۔ گھر جا رہے ہو؟ مجھے بھی لے جاؤ، مجھے بہت تھکن ہو رہی ہے، ادا تھکے لہجے میں بولی۔ میں نے ڈرائیور کو کال کی ہے، نینتارا جا رہی ہے، اس کے ساتھ چلی جاؤ، فیضی سنجیدگی سے بولا تھا۔ خفا ہو مجھ سے؟
ادا نے فیضی کا بازو تھاما تھا۔ نہیں، فیضی نے نرمی سے بازو ہٹایا۔ فیضی جا رہے ہو؟ علی ان کے پاس چلا آیا تھا۔ فیضی نے لب بھینچے۔ نہیں، تارا جا رہی ہے۔ فیضی نے غصہ ضبط کیا تھا۔ کس کے ساتھ؟ علی نے دلچسپی سے نین تارا کو دیکھا تھا۔ ڈرائیور کے ساتھ، ادا مسکرا کے بولی۔ میں ڈراپ کر دیتا ہوں، علی نے فوراً آفر کی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، تارا تم علی کے ساتھ چلی جاؤ، ادا جھٹ سے بولی۔ ہاں میں بھی گھر جا رہا ہوں، علی نے سہولت سے کہا۔ نہیں نین تارا کہیں نہیں جا رہی، آؤ تارا، فیضی منع کرتا اندر چلا گیا۔ چلے پھر، ہم نے جا کر کیا کرنا ہے؟ علی ہنستا ہوا ان کے پیچھے چلا آیا۔ فیضی کا بس نہیں چل رہا تھا نین تارا کو کہیں چھپا دے۔ ادا اور علی آپس میں باتیں کرتے واپس آ گئے۔ معزز مہمان گرامی، سکندر صاحب نے مائک سنبھالا۔ سب کی توجہ ان کی طرف ہو گئی تھی۔ آج چونکہ میری پوتی کی سالگرہ تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ اس خوشی کو دوبالا کیا جائے۔ سکندر صاحب نے سب کی طرف دیکھا۔ فیضی ادھر آؤ، انہوں نے فیضی کو بلایا۔ فیضی ناسمجھی سے چلتا ہوا ان کی طرف بڑھ گیا۔ ادا بیٹا کم ہیئر، ادا کو بھی بلا لیا۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں فیضی اور ادا ایک دوسرے سے منسوب ہیں۔ میں چاہتا ہوں آج یہ اس ریزورٹ سے ایک دوسرے کے ہم سفر بن کے نکلے۔ سکندر کے الفاظ فیضی پر ہتھوڑا بن کر برسے۔ بابا جان، فیضی نے حیرت سے دیکھا۔ تم چپ رہو، تمہاری حرکتیں یہاں تک لائی ہیں۔ مائک نیچے کیے وہ سختی سے بولے تھے۔ ادا مسکرا رہی تھی۔ آج یہی ان کے نکاح کی تقریب ہوگی اور یہیں سے رخصتی بھی ہوگی۔ چودھری سکندر کے اعلان پر فیضی چکرا کے رہ گیا تھا۔ بابا جان، میں ابھی شادی نہیں کر سکتا، فیضی نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ میں اعلان کر چکا ہوں، چودھری سکندر نے کہا۔ میں جا رہا ہوں، مجھے نہیں کرنی شادی اس لڑکی سے جس سے مجھ پر اعتبار تک نہیں، فیضی کہہ کر ریزورٹ سے نکل گیا۔ نین تارا بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے گئی تھی۔ فیضی، نین تارا نے آواز دی پر فیضی گاڑی بھگا لے گیا۔ فیضی چلا گیا؟ علی نین تارا کو پریشان دیکھ کے بولا۔ فیضی، نین تارا بغیر جواب دیے بار بار فیضی کا نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ آئے میں آپ کو ڈراپ کر دوں، علی نے کہا تو نین تارا سوری کیے ایک سائڈ پر آ گئی۔ ریزورٹ کے پارکنگ میں وہ ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ ہیلو فیضی، نین تارا جلدی سے بولی، مبادا کال نہ کاٹ دے۔ ڈرائیور بھیج رہا ہوں، آ جاؤ، فیضی نے کہہ کر کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ نین تارا نے غصے سے موبائل کو دیکھا۔ علی اسے تکے جا رہا تھا۔ آپ کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، پہلے کبھی ایسی معصوم حسن میں ہی بصارت سے نہیں گزرا۔ علی بازو سینے پہ باندھے آشکانہ انداز میں بولا تھا۔ نین تارا ڈر گئی۔ بھیج دیا اسے، مل گیا سکون، ادا درستی سے بولی تھی۔ میں نے نہیں بھیجا، وہ اپنی زندگی میں آزاد ہے، نین تارا نے دو بدو جواب دیا تھا۔ ادا وہ واقعی خود گیا ہے، اس میں ان کا کیا قصور؟ علی نے نین تارا کی طرف داری کی تھی۔ تم پر بھی اس کے اداؤ کا جادو چل گیا، ادا تمسخرانہ لہجے میں بولی۔ What do you mean by that؟ علی کو برا لگا۔ واہ نین تارا، تم اتنی فاسٹ ہو، پہلے فیضی، پھر نعمان بھائی اور اب علی، کسی کو تو بخش دو۔ ادا تلخ لہجے میں چبا کر بولی تھی۔ یہ تمہارے دماغ کا فطور ہے، میری اور فیضی کے درمیان ایسا کچھ نہیں ہے، نین تارا نے نرمی سے کہا اور رخ موڑ گئی۔ وہ تمہاری وجہ سے یوں مجھے بیچ خاندان کے بے عزت کر کے گیا ہے۔ ادا نے جھپٹ کر نین تارا کا بازو مروڑ کر پیچھے کر دیا۔ ادا لیو ہر، علی نے بمشکل ادا کو پیچھے کیا تھا۔ میں منہ نوچ لوں گی تمہارا نین تارا، ادا کا صبر جواب دے گیا تھا۔ وہ نین تارا کو جان سے مار دینا چاہتی تھی۔ تمہاری وجہ سے فیضی مجھ سے دور ہوا، ادا پھٹ پڑی۔ اس کی وجہ سے فیضی نے آج مجھے ٹکرایا ہے، ادا چیخ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ ادا کی آواز سن کر سب دوڑے چلے گئے۔ میری زندگی برباد کر دی اس نے، ادا روتے ہوئے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ ادا، بچے کیا ہوا؟ جہاں آرا بیگم آگے بڑھی تھی۔ میرے بابا ہوتے تو آج فیضی یوں نہ جاتا، وہ روتے ہوئے جہاں آرا کے گلے لگی تھی۔ ممانی، اس کی وجہ سے ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ ادا بپھری ہوئی شیرنی کی طرح اس کی طرف بڑھی۔ علی نین تارا کے آگے آ گیا۔ ادا رکو، چودھری سکندر کی آواز پر ادا رک گئی۔ کون ہے یہ وہ نین تارا کی طرف متوجہ ہوئے۔ حویلی کی ملازمہ نین تارا، ادا دانت پیس کر بھولی۔ نین تارا نے سر جھکا لیا۔ علی حیران پریشان نین تارا کے جھکے سر اور مجسمہ حسن لگتے سراپے کو دیکھ کر رہ گیا۔ اس کمزاد کی اتنی ہمت ہمارے خاندانی تقریب میں چلی آئی جہاں آرا نے اس کے مہرون بال ہاتھوں میں جکڑ لیے۔ آنٹی پلیز چھوڑ دے، علی چھڑانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ بول جاہل نیچ ذات، انہوں نے نین تارا کو دھکا دیا اور وہ روش پر جا گری۔ تمہاری فیملی نین تارا کے ساتھ بہت برا سلوک کر رہی ہے، علی نے فیضی کو میسج کیا۔
تم جیسی بد کردار لڑکیاں معاشرے کا ناسور ہیں جو کتنے گھر اجاڑ دیتی ہیں۔ وہ اسے پیروں سے زد و کوب کر رہی تھی۔ خاندان کا کوئی مرد یا عورت اس ناروا سلوک پر آگے نہیں بڑھا۔ فیضی جو کہ گھر جا رہا تھا، علی کے ٹیسٹ ملنے پر گھبرا گیا اور فوراً گاڑی گھمائی۔ آنٹی پلیز بس کریں۔ علی اسے روکنے کی مسلسل کوشش کر رہا تھا۔ ہٹ جاؤ، تم جیسے مردوں کو بیوقوف بنا کر لوٹتی ہیں یہ۔ اتنا بناؤ سنگار مفت میں تو نہیں کیا گیا۔ انہوں نے علی کی کلاس لے لی۔ تمہاری اوقات ایک ملازمہ کی ہے اور بنے چلی ہے مالکن۔ وہ اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے بولی۔ بول کیا کیا ہے فیضی کے ساتھ؟ وہ اس کے بال جھٹکتے ہوئے بولی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میرا یقین کریں بی بی جی، نین تارا درد سے روتے ہوئے بولی۔ فیضی نے ریزورٹ پارکنگ میں گاڑی روکی۔ جھوٹ بولتی ہے۔ انہوں نے تھپڑ رسید کیا۔ نین تارا گرنے لگی تھی جب دو مضبوط ہاتھوں نے اسے تھام لیا۔ ایک ویل ایجوکیٹڈ خاندان سے اس قدر جہالت کی امید نہیں تھی۔ فیضی نے غصے سے سب کی طرف دیکھا اور نین تارا کو کھڑا کیا۔ زبان کو لگام دو فیضی، چودھری سکندر دھاڑے۔ جہاں غلط ہوگا میری زبان کبھی نہیں روکے گی بابا جان۔ فیضی نے دو بدو جواب دیا۔ تم ایک نوکرانی کے لیے اپنے والدین سے بد کلامی کرو گے فیضی؟ اس کا چچا زاد احسن بولا تھا۔ میں ہر اس شخص کے خلاف سٹینڈ لوں گا جو غلط کرے گا۔ فیضی نے انگارہ ہوتی آنکھوں سے سب کی طرف دیکھا اور نین تارا کو گاڑی میں بٹھا لیا۔ آپ نے ایک معصوم بے گناہ لڑکی پر ہاتھ اٹھا کر اچھا نہیں کیا ماں، فیضی دکھ سے بولا تھا۔ آپ کا بیٹا کسی نے نہیں ورد لایا۔ ہاں، نین تارا کے آنے سے ادا کی اوقات مجھ پہ ظاہر ہو گئی ہے، فیضی سختی سے بولا۔ فیضی زبان سنبھال کر بات کرو، نعمان غیظ و غضبناک لہجے میں بولا تھا۔ فیضی نے ایک نظر سب کے چہروں پر ڈالی اور گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی دوڑا لی۔ علی نے بھی اس کے پیچھے گاڑی نکالی اور فیضی کے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ نین تارا کو بہت چوٹیں آئی تھیں۔ فیضی اسے تھامے لاؤنج میں لے آیا تھا۔ یہاں بیٹھو، اسے صوفے پر بٹھائے فیضی گلاس میں پانی انڈیل رہا تھا جب علی اندر داخل ہوا تھا۔ نین تارا ہچکیاں لیتے پانی پینے لگی۔ تمہیں کہا تھا ڈرائیور کے ساتھ آ جاؤ، فیضی نرمی سے بولا۔ میں کہہ رہی تھی مجھے نہیں جانا۔ نین تارا ہچکیاں لیتے ہوئے بولی۔ آئی ایم سو سوری۔ فیضی شرمندہ ہوا۔ نین تارا مسلسل ہچکیاں لے رہی تھی۔ پلیز رونا تو بند کرو، فیضی نے کہا تو ادا نے آنسو صاف کیے۔ تم وہاں پر رک بھی تو سکتے تھے نا ماں کو۔ فیضی کا رخ علی کی طرف ہوا تھا۔ میں جب بھی روکتا وہ مجھ پر برس پڑتی تھی۔ علی تپا بیٹھا تھا۔ تمہاری فیملی میں ذرا بھی انسانیت نہیں ہے، علی نین تارا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ فیضی نے لب بھیج لیے تھے۔ تم کر لیتے ادا سے شادی، تمہارے انکار کا سارا الزام اس بیچاری پر آ گیا۔ علی اب فیضی پر برس رہا تھا۔ علی وہ میرے ساتھ نہیں رہ سکتی، اتنی شکی مزاج عورت کے ساتھ زندگی گزارنے سے بہتر ہے بندہ زہر کھا لے، فیضی نے کہا اور لان سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پلٹا تو اس کے ہاتھ میں فرسٹ ایڈ کٹ تھی۔ نین تارا کا بازو پکڑ کر روئی سے صاف کرنے لگا۔ فیضی نے نین تارا کے چہرے کی طرف دیکھا جس پر تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ میک اپ خراب ہو چکا تھا، آئی لائنر اور مسکارا پھیل کر اسے عجیب شکل دے رہے تھے۔ ہر انسان کی سیلف رسپیکٹ ہر چیز سے اہم ہوتی ہے، تمہیں اپنی سیلف رسپیکٹ کو خود ہرٹ ہونے سے بچانا پڑے گا تارا۔ فیضی نے اس کے رگڑوں پر آئنٹمنٹ لگائی تھی۔ سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ فیضی نے اس کی گہری سبز آنکھوں میں جھانکا تھا۔ نین تارا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ علی اس کی معصومیت پر مسکرا دیا۔ آپ کو خود سب سے پہلے اپنی عزت کروانی ہے، کسی کو یہ حق نہیں دینا کہ وہ آپ کو انسلٹ کرے، علی نے آسان لفظوں میں کہا۔ اگر آج آپ تن جاتی تو میرا نہیں خیال دوبارہ کوئی آپ کو ہرٹ کرنے کی ہمت رکھتا۔ علی نے اس کے بکھرے بکھرے بالوں کو دیکھا تھا۔ میں واپس جانا چاہتی ہوں فیضی، نین تارا روتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ فیضی کی پریشانی پر بل پڑے۔ میری وجہ سے سب آپ کے خلاف ہو رہے ہیں، نین تارا آنسو بہاتے بھرائے لہجے میں بولی تھی۔ ہاؤ سویٹ، علی شرارت سے مسکرایا۔ شٹ اپ، فیضی نے علی کو گھور کر دیکھا تو علی کا جاندار کہکا لاؤنج میں گونجا تھا۔ نین تارا نے حیرت بھری نظروں سے علی کو دیکھا تھا۔ اسے چھوڑو، یہ تو کھسکا ہوا ہے۔ فیضی نے علی کی طرف دیکھا۔ جا کر چینج کرو اور سو جاؤ، فیضی نے حکم دیا۔ صبح گاؤں چھوڑ آئیں گے پھر؟ نین تارا نے فیضی کی طرف دیکھا۔ نین تارا جاؤ، فیضی نے سختی سے کہا تو نین تارا آنکھوں میں آنسو لیے کمرے میں چلی گئی۔ میں صبح گاؤں واپس چلی جاؤں گی، فیضی کو میرے وجہ سے سب سے لڑنا پڑ رہا ہے۔ وہ کپڑے نکالتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ کپڑے لیے اور واش روم میں گھس گئی۔ اتنے میں علی آ گیا۔ گڈ مارننگ، علی خوشگواریت سے بولا۔ مارننگ، نین تارا نے سنجیدگی سے جواب دیا اور ایک طرف سے نکل گئی۔ علی بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ فیضی منہ بنائے اٹھ بیٹھا، مندی مندی آنکھوں سے
جمائی روکتا وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ نین تارا نے گلاس میں جوس انڈیل کر علی کی طرف بڑھایا۔ علی نے مسکراتے ہوئے تھام لیا۔ نظریں اب بھی اس کے سنجیدہ چہرے پر تھی۔ نین تارا ہاتھ مسلتے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا، پریشان لگ رہی ہو؟ فیضی تولیے سے منہ تھپ تھپاتا واش روم سے نکلا تو اسے ہاتھ مسلتے دیکھ چکا تھا۔ گاؤں واپس جانا ہے، نین تارا سر جھکائے بولی۔ اور کچھ؟ فیضی گلاس میں جوس انڈیلتا ہوا بولا۔ علی خاموش رہا۔ بس، نین تارا نے سر ہلا دیا۔ شام میں چھوڑ آؤں گا، اس سے پہلے کہیں نہیں جانا، فیضی نے کہا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ریڈی ہو جاؤ تم، فیضی نے حکم دیا۔ نین تارا سر ہلاتے کمرے سے نکل گئی۔ پلان کیا ہے؟ علی نے فیضی کے وجیح چہرے کو نظروں میں رکھا۔ وہی جو تم سوچ رہے ہو، فیضی بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولا۔ علی نے الجھ کر دیکھا۔ فیضی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتا واش روم میں گھس گیا۔ گیلے بالوں کو تولیے سے رگڑتا وہ آئینے کے سامنے آ گیا۔ نظر لگاؤ گے کیا؟ فیضی نے علی کو گھورتا پا کر کہا۔ بلی کو چھیچڑوں کے خواب۔ علی نے منہ مروڑا اور کمرے سے نکل گیا۔ فیضی تیار ہو کر ٹیبل پہ آ گیا۔ علی پہلے ہی موجود تھا۔ علینا اور شازیہ ناشتہ لگا رہی تھی۔ نین تارا کو بلاؤ، فیضی نے شازیہ کو مخاطب کیا۔ سی گرین شرٹ اور کیپری میں ملبوس نین تارا دوپٹہ کندھے پر ٹکائے ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ ٹیبل پر آ بیٹھی تھی۔ جانا کہاں ہے؟ فیضی کے پلیٹ میں لازمات نکالتے ہوئے بولی۔ فیضی موبائل میں مصروف تھا۔ ناشتہ کرو پھر بتاتا ہوں، فیضی موبائل رکھتے ہوئے بولا تھا۔ نین تارا ناشتہ کرنے لگی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر فیضی نین تارا کو لیے آفس کے لیے نکل گیا، جبکہ علی گھر واپس چلا گیا۔ یہ میرا آفس ہے، فیضی اندر داخل ہوا۔ مطلب ہمارا، یہ میرا ٹیبل ہے اور یہ علی کا، فیضی تصدیق کرتے ہوئے بولا تھا۔ نین تارا ستائشی نظروں سے دیکھنے لگی۔ مارننگ سر، میک اپ آرٹسٹ نے کہا۔ مارننگ ٹو، فیضی مسکرایا۔ یہ میک اپ روم ہے، یہاں ہم ماڈلز تیار کرتے ہیں۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ اس کے ساتھ چلتا اسے بتا رہا تھا۔ یہ ماڈلنگ پریکٹس ایریا ہے۔ وہ ایک بڑے ہال نما کمرے میں آ گئے جہاں بلیک ماربل ریمپ لگے ہوئے تھے۔ یہ کپ بورڈز ہیں، ماڈلز کے لیے ڈیزائن ڈریسز ارینج کیے گئے ہیں۔ وہ ریمپ پر اس کے ساتھ چلتا کمرے کے آخر میں چلا آیا تھا۔ ماڈلز یہیں آ کر پریکٹس کرتی ہیں۔ فیضی LED پر ماڈلز کی تصاویر دکھانے لگا۔ یہ سب ہماری ماڈلز ہیں، فیضی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ نین تارا نے سنجیدگی سے سوال داغا۔ فیضی مسکرا دیا اور اس کے مقابل آ کے کھڑا ہو گیا۔ ہم ہر ماڈل کو لانچ کرتے وقت کنٹریکٹ کرتے ہیں کہ 2 سال تک ماڈل کو ہمارے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ وہ جو بھی شو یا کمرشل کرے گی اس پر 50% ہمارا ہوگا۔ اسے ہمارا ماڈل کی گرومنگ پر کیا گیا خرچہ بھی نکل آتا ہے اور پروفٹ بھی۔ فیضی مسکراتے ہوئے اسے بتانے لگا۔ زندگی بنانے کا ایک آسان موقع فراہم کرتا ہوں، فیضی نے سنجیدگی سے کہا۔ جب میں نے تمہیں حویلی میں غور سے دیکھا تو میں جان گیا تمہاری سانولی رنگت کے پیچھے ایک حسین روپ ہے۔ تمہارے نین نقش بہت خوبصورت تھے اور سب سے بڑھ کر تمہاری آنکھیں۔ وہ ایک لمحے کو رکا تھا۔ تمہاری آنکھیں جو باعث مذاق تھیں اب تمہارے لیے باعث تعریف ہوں گی۔ وہ سنجیدگی سے مسکرایا تھا۔ آپ مجھے ماڈل بنانے کے لیے لائے تھے؟ نین تارا متحیر سے بولی تھی۔ فیضی اسے آئینے کے سامنے لے آیا۔ میں نے تم پہ فضول پیسہ خرچ نہیں کیا۔ وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اپنے اس روپ کو کیش کرو گی یا واپس گاؤں میں جا کر ملازمہ کی زندگی بسر کرو گی؟ فیضی نے فیصلہ اس پر چھوڑ دیا تھا۔ یاد رکھنا اب تمہیں کم از کم حویلی میں جگہ نہیں ملے گی۔ ادا تمہاری دشمن ہو گئی ہے، فیضی نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ نین تارا کی نظر جھک گئی تھی۔ تمہارے پاس موقع ہے نام بنانے کا، دولت کمانے کا، فیضی معدوم سا بولا تھا۔ نین تارا خاموش رہی۔ فیصلہ تمہارا ہے۔ میں نے جو جنگ اپنے خاندان سے چھیڑی ہے اس کی وجہ صرف تم ہو۔ اگر یوں واپس چلی جاؤ گی تو میرا تمہارے لیے سٹینڈ لڑنا سب بیکار چلا جائے گا۔ فیضی کو دکھ ہو رہا تھا اس کے واپس جانے کی ضد پر۔ میری منگیتر تمہارے مستقبل کی بھینٹ چڑھ گئی۔ فیضی جیبوں میں ہاتھ گھسائے افسردگی سے وہاں سے نکل گیا۔ میری منگیتر تمہارے مستقبل کی بھینٹ چڑھ گئی۔ فیضی کا جملہ اس کے دل پہ لگا تھا۔ آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی تھی۔ نیچ ذات، بد ذات، جاہل، جہاں آرا کے الفاظ منون یاد آ گئے۔ 2 ٹکے کی نوکرانی، ارم کے الفاظ ہتھوڑے بن کر برسے تھے۔ سبز آنکھوں کی حد سے نکل کر رخساروں کی دہلیز چومتے چلے گئے۔ وہ ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں صاف کرتی وہاں سے نکل کر فیضی کے آفس میں چلی آئی تھی۔ علی اپنا ٹیبل سنبھالے لیپ ٹاپ کھولے فیضی کو بریفنگ دے رہا تھا۔ فیضی نے ایک نظر نین تارا کو دیکھا اور علی کی طرف متوجہ ہوا۔ نین تارا کو
کر رک گیا۔ مجھے پریکٹس کون کروائے گا؟ وہ فیضی سے مخاطب ہوئی تھی۔ گڈ چوائس، فیضی کھل کر مسکرایا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی کرسی سنبھال گئی تھی۔ آئی ایم آلویز دیئر، علی نے گلا کھنگارا تھا۔ فیضی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اوری فلیم سویڈن کو اوکے کر دو۔ علی نے فیضی کی طرف دیکھا تھا۔ پہلے اسے ریڈی تو کر لو، فیضی نے کہا اور لیپ ٹاپ کھول دیا۔ ریڈ کارپٹ میں 1 مہینہ باقی ہے، علی نے اس کے سوال کرنے سے قبل جواب دیا تھا۔ ریڈ کارپٹ کے بعد کسی کمرشل کو اوکے کرنا، فیضی نے کہا۔ اوکے باس، علی نے سر تسلیم خم کیا تھا۔ ہائی ینگ مینز، 35 سالہ خاتون آفس میں داخل ہوئی تھی۔ ہائی مس عالیہ، فیضی مسکرایا۔ ہو از شی کیوٹ کیٹ، وہ اس کی آنکھوں کو دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ شی از آور نیو ماڈل مس نینتارا، فیضی نے انٹروڈکشن کروایا تھا۔ ہائی نینتارا، عالیہ بالوں کو ایک ادا سے جھٹکتی ہوئی بولی تھی۔ ہائی مس عالیہ، نینتارا نے اسی کے انداز میں جواب دیا تھا۔ فیضی اور علی نے ہنسی ضبط کی تھی جبکہ عالیہ حفیف سی ہو گئی تھی۔ نینتارا مس عالیہ ہماری ماڈل میکر ہیں، فیضی نے مزید بتایا۔ نینتارا نے ناسمجھی سے دیکھا۔ مطلب لڑکی سے ماڈل بننے کا سفر یہی طے کرواتی ہیں؟ فیضی نے سمجھایا تو نینتارا سر ہلا کر رہ گئی۔ چلے نینتارا، مس عالیہ اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ نینتارا اس کے ساتھ چل دی تھی۔ کیسے کیا یہ؟ علی کا اشارہ نینتارا کے ماڈلنگ کی طرف آنے پر تھا۔ کر لیا بس، فیضی آسودگی سے مسکرایا تھا۔ ماننا پڑے گا، علی ابرو اٹھاتا متحیر سا بولا تھا۔ فیضی اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ کریم کلر کی شلوار قمیض میں ملبوس دوپٹہ کچھ کندھے پر جھول رہا تھا اور کچھ نیچے کارپیٹ پر اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ بال ہمیشہ کی طرح اسٹریٹ اور کھلے تھے۔ موبائل ہاتھ میں پکڑے وہ ٹہل رہی تھی۔ فیضی، تمہیں مجھے ٹکرانے کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، وہ چبا کر بولی گویا سامنے براجمان ہو۔ میں تمہیں آسمان پر یوں زمین پر پٹکوں گی، میرے ادا افضل ہونے کا یقین آ جائے گا۔ ادا ٹہلتے ٹہلتے بڑبڑا رہی تھی۔ چہرے پر الجھن، غصے اور نفرت ایک گہرا جال بکھیرا نظر آ رہا تھا۔ بہت مان ہے نا تمہیں خود پر اور اپنی ضد پر۔ ادا بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی۔ تمہیں برباد تو ہونا پڑے گا، وہ استرائیہ مسکرائی۔ تمہاری بربادی شروع ہوتی ہے اب۔ ادا نے دایاں ابرو اٹھایا اور کھل کر مسکراتی بیڈ پر پیچھے کو لیٹ گئی۔ ادا افضل کی ایگو ہرٹ کی، میری جان۔ فیضی کی تصویر سے محو گفتگو تھی۔ مجھے تم سے ملنا ہے علی، شام 5 بجے دی ایوننگ لائٹ ہوٹل کے ٹیبل نمبر 12 پر تمہاری منتظر رہوں گی۔ علی کو میسج سینڈ کیے وہ کھل کر مسکرا دی۔ اس بات سے انجان کے انا کی جنگ میں نقصان اسی کا ہوگا۔ نینتارا ہیل پہنے ریمپ پر چلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بیچ میں لڑکھڑا کر گر جاتی۔ ہیل بہت لمبی ہے، وہ منہ اٹھا کے بنا کر بولی۔ اس سے بھی لمبی ہیلز ہوتی ہیں، مس عالیہ نے اسے اٹھایا۔ پریکٹس میک دا مین پرفیکٹ، مس عالیہ مسکرائی۔ ماڈلنگ فیلڈ کا اہم پوائنٹ ہے ہیلز۔ مس عالیہ کافی نرم شخصیت کی حامل تھی۔ نینتارا نے پھر سے ہمت باندھی اور چلنے لگی۔ میں تھک گئی ہوں، نینتارا نے برا سا منہ بنایا۔ اوکے آ جاؤ، آج کے لیے اتنا کافی ہے، مس عالیہ اسے دوسری چیزوں کے بارے میں سمجھانے لگی۔ کیسا رہا پہلا دن؟ فیضی نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا۔ اچھا رہا، نینتارا بیٹھ گئی۔ یہ فیلڈ کافی دلچسپ ہے، نئے زرق برق لباس، جوتے، جیولری، میک اپ۔ نینتارا ماڈلز کی ڈریسز، جیولری اور میک اپ دیکھ کر آ رہی تھی۔ فیضی اس کی سادگی پر مسکرا دیا۔ یو آر ٹو مچ انوسینٹ نینتارا، علی کھل کر ہنسا تھا۔ نینتارا نے ایک نظر دیکھا۔ فیضی نے ٹائم دیکھا تو 4 بج رہے تھے۔ ہم نکلتے ہیں، تم ختم کر کے ہلنا، فیضی نے تنبیہ کی۔ علی نے منہ بسورا اور کام کرنے لگا۔ تارا ڈرائیونگ سیکھو گی؟ فیضی نے موبائل میں مصروف بیٹھی تارا کو پکارا۔ فی الحال نہیں، تارا نے منہ بنایا۔ اوکے یور وش، فیضی ہنسا۔ آئس کریم تو کھاؤ گی نا؟ فیضی نے گاڑی سائڈ پر روکی۔ کیوں نہیں، وہ ہنسی۔ فیضی اس کی مسکراتی سبز آنکھوں کے سحر میں جکڑا گیا۔ چلو پھر، وہ کہتا ہوا گاڑی سے نکل آیا۔ کون سا فلیور؟ کرسی سنبھالتے ہوئے بولا۔ پستہ، وہ سوچتے ہوئے بولی تھی۔ سوچ تو ایسے رہی ہو کوئی نیا فلیور ایجاد کرنے والی ہو۔ فیضی ہنسا۔ آئس کریم سے خوب لطف اندوز ہو کر وہ گھر آ گئے۔ نینتارا لان میں کرسی پر بیٹھ گئی جبکہ فیضی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ علی کام میں مصروف تھا جب اس کا موبائل رنگ کرنے لگا۔ ہاں ادا، میں بس نکل رہا ہوں، علی نے کہا اور کال ڈسکنیکٹ کر کے
काम वाइंड अप किया। टेबल से मोबाइल, लैपटॉप, एक फ़ाइल उठाए वो ऑफिस से निकल आया। होटल पहुंचा तो अदा मतलूबा टेबल पर शांत से बैठी थी, गोया चेहरे पर नाखुश होने के आसार वाज़िह थे। सॉरी फॉर लेट, मैं बिज़ी था, अली माजरत ख़वाहाना लहजे में बोला और कुर्सी पर बैठ गया। क्या खाओगी? अदा संजीदगी से मेन्यू कार्ड देखते हुए बोली, कुछ भी ऑर्डर कर लो, भूख तो ज़ोरों की लगी है। अली कुर्सी की पुश से टेट लगाए बैठ गया। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अदा ऑर्डर प्लेस करवाने के बाद उसकी तरफ मुतवज्जो हुई थी। बोलो। अली टेक छोड़े सीधा हो गया। कहनिया मेज़ पर टिकाई और अदा के बोलने का मुंतज़िर था। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अदा ने बम फोड़ा। व्हाट, आर यू क्रेजी? अली को झटका लगा। फैज़ी मेरा हशर कर देगा। अली नाखुश नज़र आ रहा था। उसने खुद मुझे ठुकरा दिया। अदा ज़ोर से बोली थी। ये दुश्मनी निभाने का अच्छा तरीका है। अली टेक लगाते इस्तराइया बोला, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तुम्हारी पर्सनैलिटी अट्रैक्ट करती है। तुम फैज़ी से कम तो नहीं। अदा अदाएँ दिखाने लगी थी। मैं किसी और में इंटरेस्टेड हूँ अदा, अली धीरे से बोला था। अदा का चेहरा धुआं धुआं हो गया। बाय, वो दृष्टि से कहकर उठी और बैग उठाए निकल पड़ी। अली ने एक नज़र टेबल से जाते वेटर पर डाली और कंधे झुकाते खाना खाने लगा। खाना खा के बिल पे किया और फैज़ी की तरफ निकल गया। फैज़ी फ्रेश होकर लॉन में आ गया था। शाम की उदासी भरे लालगी से मज़ीद साए हर शय को सुनहरी धूप दे रहे थे। तरोताज़ा हवा रूह को ताजगी बख्श रही थी। वो नॉर्मल ट्राउज़र और शर्ट में मलबूस था। शाजिया चाय के साथ दीगर लवाज़मात लिए आ गई। शुक्रिया शाजिया बाजी, नैनतारा खुले दिल से मुस्कुराई थी। मुझे चाय की शदीद तलब हो रही थी। वो चाय का सिप लेते हुए बोली थी। सर, ये पोस्टमैन दे के गया है। गेट कीपर ने एक लिफाफा थमाया। फैज़ी चाय का कप रखते हुए लिफाफा खोलने लगा। क्या है? नैनतारा मुतफक्किर से बोली। नैनतारा को अपने घर से निकालो और अदा से शादी कर लो, वरना जायदाद से आग कर दूंगा। फैज़ी दुख से बोला। नैनतारा परेशान हो गई। अब क्या करें? नैनतारा के चेहरे पर परेशानी हलकोरे ले रही थी। फैज़ी चुपचाप उठ गया। चाय? नैनतारा ने कहा। वो बिना मुड़े बिना जवाब दिए अंदर चला गया। बाबा मुझे आग कर देंगे तो क्या हैसियत रह जाएगी? वो परेशानी से टहल रहा था। नैनतारा, तुम्हारे चक्कर में मेरा करियर तबाह हो जाएगा। फैज़ी सोफे पर बैठा आंखें मंदे बुड़बुड़ाया। मेरी साख लोग चौधरी सिकंदर का सपूत मानकर पीछे चले जाते हैं। वो दोनों हाथ ठोड़ी पर टकाए परेशान दिख रहा था। अगर ये बात मीडिया के हाथ लगी तो कितनी इंसल्ट हो जाएगी। वो परेशानी से टहलने लगा। अंदर आ जाओ, नैनतारा ने इजाज़त मांगी थी। हाथ में चाय थामे वो उसकी तरफ बढ़ी थी। फैज़ी ने चाय थाम ली। अब क्या करेंगे आप? नैनतारा ने धड़कते दिल के साथ फैज़ी के परेशान चेहरे को देखा था। तुम ही बताओ। फैज़ी ने उसकी सब्ज़ आंखों में झांका। नैनतारा ने आसान सा हल उसके सामने रख दिया। फैज़ी आसूदगी से मुस्कुराया। यस, ये ठीक है। वो टेंशन फ्री हो गया। नैनतारा उसे खुश देखकर मुस्कुराई और उसके कमरे से निकल गई। फैज़ी ने बाबा जान को कॉल किया। मुझे आपका फैसला मंजूर है बाबा, मैं अदा से शादी करने को तैयार हूँ। फैज़ी मतानत से बोला। लेकिन मुझे कुछ वक्त चाहिए बाबा। फैज़ी कुछ सोचते हुए बोला। ओके, अल्लाह हाफिज़। फैज़ी मसहूर कुन अंदाज में मुस्कुराया। तुम पैकिंग कर लो, मैं आता हूँ कुछ देर में, फैज़ी ने नैनतारा से कहा। नैनतारा नम आंखों से मुस्कुराई और पैकिंग करने लगी। फैज़ी शादी के लिए मान गया है, इरम ने पुरजोश अंदाज में कहा। कैसे? नुमान ने चंबे से पूछा। बाबा जान ने आग करने की धमकी दी थी। इरम अपनी जीत पर मुस्कुराई। उसने एक नौकरानी से फैज़ी छीन लिया था, लेकिन अब मैं अदा की शादी उससे नहीं करूँगा, नुमान ने कतियत से कहा था। लेकिन क्यों? इरम हैरत से उसे देखने लगी। उसने मेरी बहन को ठुकराया है, इंसल्ट की है, नुमान दांत पीस कर बोला था। अब तो मान गया है, इरम ने कहा। धमकी पर माना है, उसे दिल से कोई नदामत नहीं है, नुमान धाड़ा। चौधरी हराम ने अपने बेटे एहसन का प्रपोजल दिया था, मैंने सोचने का वक्त मांगा था। चौधरी नुमान कुछ मद्दम हुआ। अदा तुम्हें मेरे फैसले से कोई इनहराफ तो नहीं? चौधरी नुमान ने संजीदगी से पूछा। नहीं भाई, अदा ने कहा और वहाँ से चली गई। ये आप ठीक नहीं कर रहे, इलम तिलमिलाई। ठीक तो तुम्हारे भाई ने भी नहीं किया, नुमान गैज़ो गज़ब के आंच लिए बोला था। आपका दोस्त भी है वो, इरम तरनत से बोली थी। इस बात का तो अफसोस है, मुझे पछतावा है उसकी बात मानने पर। नैनतारा को नहीं भेजना चाहिए था, चौधरी नुमान सोच सका। अदा कुछ सोचते हुए बेड पर बैठ गई। एहसन नॉट बैड, अदा मुस्कुराई थी।
اب فیضی کو پتہ چلے گا ادا مری نہیں چاہ رہی تھی اس کے پیچھے۔ منہ مروڑتی وہ موبائل لیے کھڑکی میں آ گئی تھی۔ فیس بک پر احسن کو سرچ کیا اور دونوں کا موازنہ کرنے لگی۔ کم از کم نوکروں کا ان کے اوقات میں تو رکھتا ہے۔ فیضی نے تو پہلی نوکرانی سر پر بٹھا رکھی ہے۔ ادا مسکرائی تو احسن چودھری احسن تم میری قسمت ہو، مسکراتے ہوئے بولی اور بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ لاؤنج میں بڑی اور چھوٹی حویلی کے افراد اور چودھری سکندر کے چھوٹے بھائی چودھری احرام کی فیملی بیٹھی ہوئی تھی۔ گہری خاموشی کے بعد نعمان نے لب کشائی کی تھی۔ ماموں جان، نعمان نے چودھری سکندر کی طرف دیکھا، میں نے ادا کا رشتہ احسن کے ساتھ طے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ فیضی کے رویے نے میری بہن کو بری طرح ڈسٹرب کیا ہے اور میں یہ قطع برداشت نہیں کر سکتا۔ چودھری نعمان نے لہجے میں سختی کا عنصر لیے گویا ہوئے تھے۔ یہ تمہارے والدین کا جوڑا گیا رشتہ تھا، جہاں آرا بیگم ناگوار لہجے میں بولی تھی۔ میں نے وقت کی نزاکت کو دیکھتے فیصلہ لیا ہے، چودھری نعمان بنا دیکھے بولا تھا۔ اگر آپ کو میرے فیصلے پر اعتراض نہیں تو آج منگنی کی رسم ادا کر دی جائے گی، اگلے ہفتے شادی کر دی جائے گی۔ چودھری نعمان چودھری سکندر کی طرف دیکھ کے بولے تھے۔ فیضی نے اقرار کر لیا ہے شادی کے لیے، اور چودھری سکندر پہلی بار بولے تھے۔ مجبوراً کیا ہے ماموں جان، مجبوری میں باندھے کے رشتے احساس اور محبت سے بے پہرا ہوتے ہیں۔ چودھری نعمان نے قدین سے اس کی بات کاٹی تھی۔ جیسے تمہاری مرضی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ چودھری سکندر نے کہا تو چودھری احرام کی بیوی نے ملازمہ کو مٹھائی کھلانے کا کہا تھا۔ ادا کو بلاؤ، چودھری نعمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ ادا لائٹ پنک سوٹ میں ملبوس نظر جھکائے چودھری نعمان کے سامنے بیٹھ گئی۔ سامنے صوفے پر براجمان چودھری احسن کے لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ اسکائی بلو شلوار قمیض میں ملبوس، خاندانی چادر کندھے پر لٹکائے، چودھریوں مونچھوں کا جاگیردار کے انداز میں بل دیے، وہ فیضی سے کم نہیں تھا۔ کتنا چاہتا تھا میں تمہیں ادا، اور ہر بار فیضی بیچ میں آ جاتا تھا، مونچھوں کو بل دیتا، وہ سوچ رہا تھا۔ فیضی نامی دیوار بھی گر گئی، وہ انداز استرائیہ مسکرایا۔ احسن کی والدہ آمنہ بیگم نے منگنی کی انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنائی اور شگن کی چیزیں دی۔ اگلے جمعرات کو بارات لے آئیے گا۔ چودھری نعمان چودھری احرام سے مخاطب تھا۔ ٹھیک ہے برخودار، چودھری احرام مسکرائے تھے۔ جہاں آرا بیگم نے کھانا لگوایا اور سب مل کر کھانا کھانے لگے۔ فیضی گاڑی میں بیٹھا ہی تھا جب علی کی گاڑی اندر آتی دکھائی دی۔ فیضی گاڑی سے نکل آیا۔ کہیں جا رہے تھے؟ علی اس کی طرف بڑھا۔ تمہاری ہی طرف جا رہا تھا، آؤ کچھ بات کرنی ہے۔ فیضی اسے لیے لان میں رکھی چیئرز کی طرف بڑھ گیا۔ کیا بات ہے یار، پریشان لگ رہے ہو، علی متفکر سا بولا۔ فیضی نے پیشانی مس لی۔ بابا جان کا حکم ہے ادا سے شادی کرو اور نین تارا کو گھر سے نکال دو۔ فیضی پریشانی سے گویا ہوا۔ پھر علی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اپنے اپارٹمنٹ کی کیز دو، نین وہیں رہ لے گی، ادا یہاں۔ فیضی نے کہا۔ ادا سے مل کر آ رہا ہوں، علی نے سرسری سے کہا۔ کیوں؟ فیضی نے پلکیں سکیڑی۔ اسی نے بلایا تھا، علی نے اپنی صفائی دی، کہہ رہی تھی مجھ سے شادی کر لو۔ علی نے گویا فیضی پر بم پھوڑا تھا۔ واٹ؟ فیضی کو ادا پر غصہ آنے لگا۔ تم نے کیا کہا؟ فیضی نے ٹٹولتی نظر سے علی کو کہا۔ میں نے کہہ دیا میں کسی اور میں انٹرسٹڈ ہوں۔ علی نے کندھے اچکائے۔ فیضی نے گہرا سانس خارج کیا اور کرسی کے پشت سے ٹیک لگا لی تھی۔ صبح جا کر خبر لوں گا اس کی۔ فیضی نے غصہ ضبط کیا تھا۔ نین تارا کو میں ڈراپ کر دوں اپارٹمنٹ؟ علی نے اجازت چاہی۔ نہیں، میں اسے چھوڑ دوں گا، فیضی نے قطعیت سے کہا اور علی کی فلرٹی فطرت سے خوب واقف تھا۔ میری پیکنگ ہو گئی ہے فیضی۔ نین تارا چلتے ہوئے لان میں آ گئی تھی۔ فیضی نے سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ علی کی نظر اسی پر جم گئی تھی۔ سین گرین نیٹ کے ایمبرائڈرڈ سوٹ میں ملبوس، سلکی میرون بال کھلے تھے جو آوارگی سے ادھر ادھر جھولتے پھر رہے تھے۔ ہاتھوں کی مخروطی انگلیوں میں باریک سی رنگ پہنے، گہری سبز آنکھوں میں پلکوں کی گھنی جھالر اٹھاتی کبھی گراتی، وہ سادگی میں بھی غضب ڈھا رہی تھی۔ نین تارا علی کی والہانہ نظروں سے کنفیوز ہو کر واپس اندر چلی گئی۔ علی نے خود کو گھر کا اور فیضی سے اجازت لیتا نکل گیا۔ فیضی نیچے آیا تو نین تارا ناشتہ لگوا رہی تھی۔ نین تارا میں گاؤں جا رہا ہوں، تم ڈرائیور کے ساتھ چلی جانا آفس۔ فیضی نے نین تارا کی طرف دیکھا۔ گہری سبز آنکھوں میں کاجل کی دھار نے آنکھوں کو مزید اجاگر کر دیا تھا۔ اوکے، کب تک واپس آئیں گے؟
नैनतारा ने सरसरी सा पूछा, शाम तक। फैज़ी मुख्तसर बोला, अली से ज़रा फासला रखना। फैज़ी ने तंबीह की। नैनतारा ने सर हिला दिया। यह अपार्टमेंट की कीज़ है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें यहाँ भेजते हुए, लेकिन बाबा का हुक्म है तो। फैज़ी ने बात अधूरी छोड़ी थी। इट्स ओके फैज़ी, नैनतारा मुस्कुरा दी थी। थैंक्स अ लॉट नैनतारा। फैज़ी ने आखिरी निवाला मुंह में डाला और प्लेट खिसकाते उठ गया। नैनतारा दरवाजे तक उसके साथ चली आई थी। फैज़ी के चले जाने के बाद नैनतारा ने सामान गाड़ी में रखवाया और फैज़ी से एड्रेस पूछा। अपार्टमेंट बहुत खूबसूरत था। नैनतारा बैग सीधा बेडरूम में ले गई थी। कमरे से वो हल्का बैल्कनी दूसरी तरफ जाने पार्क में खुलती थी, जहाँ अनवाओ इकसाम के फूल आंखों को घेरा कर रहे थे। नैनतारा मुस्कुराई और मोबाइल से पिक्चर्स क्लिक करने लगी। 10 बजे के करीब वो अपार्टमेंट से निकली और ड्राइवर के साथ ऑफिस चली गई। मिस आलिया और अली पहले ही वहाँ मौजूद थे। नैनतारा ने अफसुर्दगी से फैज़ी की खाली कुर्सी को देखा और आलिया के साथ चली गई। फैज़ी हवेली पहुंचा तो 3-4 गाड़ियां खड़ी देखकर हैरान हो गया। अंदर आया तो हैरानगी दो चंद हुई जब सबको सामने खाना खाते देखा। आओ फैज़ी, एहसन जतलाते हुए बोला था। आज तो बड़ी रौनकें लगी हैं हवेली में। वो चचा जान से और चची जान से मिलकर एहसन की तरफ बढ़ा। तुम्हारे उलझाए रिश्तों को सुलझाया जा रहा है, इरम तनक कर बोली थी। फैज़ी ने हैरत से इरम को देखा। मिल गई तुम्हें फुर्सत इस 2 टके की लड़की से? जहाँ आरा काटदार लहजे में बोली थी। जी। फैज़ी को उनका अंदाज बुरा लगा था। अम्मा जान वो अपने घर चली गई है, फैज़ी ने गोया उन्हें बताया, और अदा भी अपने घर की होने जा रही है। जहाँ आरा ने नागवारियत भरे लहजे में कहा और अदा की तरफ देखा। क्या मतलब? फैज़ी नासमझी से बोला। अदा की शादी तय हो गई है एहसन से, अगले जुम्मे को बारात है। तुम भी आना मिस्टर फैज़ान सिकंदर, नुमान तलगी से बोला था। लेकिन फैज़ी कुछ समझ नहीं पा रहा था। एहसन ने जितलाती नज़रों से उसको देखा था। अच्छा भाई, फिर तो ढेरों मुबारकबाद। फैज़ी ने मुस्कुराकर कहा गोया उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एहसन की मुस्कुराहट मादूम पड़ गई थी। अदा ने हैरानगी से फैज़ी को देखा। उसे मेरे खो देने का ज़रा दुख नहीं हुआ। अदा उसके मुस्कुराते चेहरे को देखकर सोच सकी। चौधरी राम की फैमिली इजाज़त तलब करती चली गई थी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए फैज़ी, चौधरी सिकंदर गरजे। अब क्या किया मैंने? फैज़ी रोहानसी हो गया। अपनी मंगेतर किसी और के साथ मंसूब होने पर खुशियाँ मना रहे हो, तुम्हें मुबारकबाद देते ज़रा शर्म नहीं आई? चौधरी सिकंदर दाढ़े मारे गैस के उनके चेहरा सुर्ख पड़ रहा था। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है बाबा जान, जहाँ उनकी मर्जी उन्होंने रिश्ता कर लिया। फैज़ी ने लापरवाही से कंधे उचकाए थे। तुम हद से ज़्यादा बेगैरत हो, वो बैठते हुए बोले थे। तुम्हारी जगह कोई गैरतमंद मर्द होता तो कभी अपने मुंगेतर को किसी की डोली चढ़ने ना देता। वो सख्त खफा लग रहे थे। बाबा प्लीज़, मैं इन फजूलियात से परे ही बेहतर हूँ। अदा की शादी मुझसे नहीं हो रही तो क्या हुआ? एहसन भी आपका भतीजा है, फैज़ी इत्मीनान से बोला था। वो मुझे नीचा दिखा कर गए हैं, मेरी होने वाली बहू को अपनी बहू बनाकर। चौधरी सिकंदर गज़बनाक हुए थे। फैज़ी उनकी बात पर अफसोस से सर हिलाकर रह गया था। वेल, मेरा मसला भी हल हुआ। आए दिन नया ड्रामा रचाया होता था। फैज़ी कोट के बटन बंद करता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। ये सब तुम्हारे लाड का नतीजा है। हर जगह उसने मेरा सर झुकाया है। वो जहाँ आरा पर बरसे थे, वो खामोश रही। आहिस्ता आहिस्ता लाउंज खाली होने लगा। सब धीरे धीरे निकल गए। फैज़ी को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा था। अदा को दुख हो रहा था इस जल्दबाजी पर। बाहर में जाए, मुझे क्या? अदा ने सर झटका और गाड़ी के शीशे से नजर आती भागती फसलें देखने लगी। कैसा दिन गुजरा आपका? वो रैंप से उतरकर दम लेने को बैठी थी जब अली उसके सामने चला आया। अच्छा रहा, वो मुख्तसर बोली। कैसा लगा ये सब कुछ? आई मीन ये फील्ड। अली ने उस बात बढ़ाई। अच्छी है, नैनतारा पानी पीकर बोली थी। किसी किस्म की हेल्प चाहिए हो मुझे याद कर लीजिएगा। अली ने कोई ऑफर की थी। नैनतारा ने एक सरसरी सी निगाह उस पर डाली और उठ गई। अली से फासला रखना। फैज़ी की आवाज़ याद आ गई। आप बहुत खूबसूरत हैं, अली ने कहा तो वो यकलख मुड़ी। थैंक्स, वो संजीदगी से बोलकर मिस आलिया की तरफ बढ़ गई थी। नज़ाकत नाज नैनो को सिखाने से नहीं आती। खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। वो उसे दूर से देखते बुड़बुड़ाया। बहुत मुश्किल है उसे हाथ में करना। ना उसे दौलत का लालच है, ना ही मेरे अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का। अली ने मुंह बनाकर सोचा था। ऐसी लड़कियां ही अच्छी हमसफ़र कहलाती हैं, जो हर लालच से पाक हो। अली मुस्कुराता हुआ ऑफिस में चला गया। नैनतारा वो कुर्सी पर झूलते हुए मुस्कुराया। सोचो की परवाज़ नैनतारा को हमसफ़र बनाने उसे मोहब्बत की वादियों में ले गई, जहाँ सिर्फ
عاشق ہوتا ہے اور محبوب۔ فیضی نے علل صبح رخت سفر باندھا اور بلا ناشتہ کے حویلی سے نکل آیا۔ اب بابا کو مجھ سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ فیضی نے سر جھٹکا۔ نین تارا کو پک کر لوں گا اپارٹمنٹ سے۔ وہ گاڑی میں مین روڈ پر چڑھاتے ہوئے ہم کلام ہوا تھا۔ نین تارا کی سوچ نے آنکھوں میں آسودگی بھری مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ نین تارا خواب خرگوش کے مزوں میں گم تھی جب ڈور بیل کی چنگھاڑتی آواز سے دہل کر اٹھی تھی۔ اللہ جی، وہ دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی۔ اتنی صبح کون آ گیا؟ وہ ناگواری سے کمبل پرے دھکیلتی بیڈ سے اتری، دوپٹہ کندھے پر رکھا، پیروں میں چپل اڑاسی اور بال فولڈ کرتی باہر نکل گئی۔ بیل دوبارہ بجنے لگی تھی۔ نین تارا نے خوف سے بیل کی طرف دیکھا اور دروازہ کھولنے لگی۔ سوئی ہوئی تھی کیا؟ فیضی اندر آتے ہوئے بولا۔ جی۔ نین تارا دروازہ بند کرتے ہوئے اس کے پیچھے چلی آئی۔ جوس بنا دو۔ فیضی ہال میں رکھے ہوئے صوفے پہ بیٹھا ہوا بولا۔ کچن خالی ہے۔ نین تارا نے اوپر کچن کی طرف اشارہ کیا۔ فیضی نے برا سا منہ بنایا۔ چلو پھر پیکنگ کر لو، گھر جا رہی ہو واپس؟ فیضی نے موبائل نکالتے حکم صادر کیا۔ کیوں؟ اور ادا بی بی؟ نین تارا نے حیرت سے اس کے وجیح چہرے کو دیکھا۔ اس کی شادی احرام چچا کے بیٹے سے ہو رہی ہے۔ فیضی نے سرسری سا جواب دیا۔ وہ تو آپ کی منگیتر تھی۔ نین تارا حیرت سے بولی۔ تھی، اب نہیں ہے۔ فیضی نے موبائل جیب میں ڈالا تھا۔ میرا آپ کے گھر رہنا ضروری ہے، میں یہی ٹھیک ہوں۔ نین تارا نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ یہاں تو محفوظ نہیں ہو سکتی، علی کے پاس ایکسٹرا کیز ہوتی ہوں گی اس کی۔ فیضی نے کہا تو نین تارا سمجھ گئی۔ پہلے مجبوری تھی، اب نہیں ہے، فیضی سنجیدگی سے بولا تھا۔ جاؤ ریڈی ہو جاؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں، فیضی نے کہا اور سر صوفے پر رکھے آنکھیں مونڈ لی۔ نین تارا اسے دیکھتے ہوئے اٹھ گئی، کپڑے جو کل ہینگ کیے تھے نکال کر بیگ میں رکھنے لگی۔ پیکنگ مکمل کی اور بلیک فراک لیے واش روم میں گھس گئی۔ بلیک فراک زیبتن کی اور واش روم سے نکلی، مہرون بال سٹریٹ کر کے کندھے پر ڈالے، بیگ سے ریڈ لپسٹک نکال کے ہونٹوں کی دلکشی کو ابھارا، گہرے سبز آنکھوں میں کاجل کی گہری دھار لگائے اس نے آنکھیں جھپکی اور مسکرا دی، بالوں میں انگلیاں چلائیں اور پف بنائے دائیں جانب چھوڑ دیے، کانوں میں دلکش بندے پہنے، گردن کو نازک سی چین سے سجایا اور سینڈل پہلے وہ ہینڈ بیگ اور موبائل پکڑے دونوں ہاتھ سے بیگ گھسیٹتی باہر نکل گئی۔ چلے، نین تارا بولی تو فیضی نے مسکراتی نظر اس کے حسین مکھڑے پر ڈالی تھی۔ اس کے ہاتھ سے بیگ لیتے وہ باہر کی طرف نکل گیا تھا۔ نین تارا اس کے پیچھے باہر آ گئی تھی، فرنٹ سیٹ سنبھالی اور دونوں گھر کے باہر کے لیے نکل گئے۔ نین تارا آج فوٹو شوٹ کروا لو، فیضی کچھ سوچتے ہوئے بولا تھا۔ ٹھیک ہے، نین تارا مسکرائی تھی۔ گاڑی پورش میں رکتے ہوئے وہ گاڑی سے نکلا تھا۔ یہ سامان نین تارا کے کمرے میں پہنچا دو، ملازم کو حکم دیتا وہ سنجیدگی سے اندر چلا آیا تھا۔ نین تارا ناشتہ لگواؤ۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر ڈھیر ہوتا انگلیوں کے پوروں سے سر دبانے لگا۔ السلام علیکم۔ نین تارا کچن میں داخل ہوئی۔ وعلیکم السلام، علینا اور شازیہ خوشگوار لہجے میں بولی تھی۔ ناشتہ ریڈی ہے؟ وہ سوالیہ لہجے میں بولی۔ جی ریڈی ہے، علینا مسکرائی تھی۔ شازیہ ٹیبل پر ناشتہ لگانے لگی۔ ناشتہ ریڈی ہے فیضی؟ نین تارا نے کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے اٹھ کر اس کے ساتھ چلا آیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد فیضی کمرے میں چلا گیا۔ نین تارا نے چائے بنوائی اور پین کلر لیا اس کے کمرے میں چلی گئی۔ فیضی چائے؟ وہ بیڈ پر آڑا ترچھا لیٹا ہوا تھا۔ رکھ دو، فیضی مدھم سا بولا تھا۔ طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی آپ کی؟ نین تارا متفکر ہوئی تھی۔ ہاں، سر درد ہے بہت، فیضی نے بند آنکھوں سے کہا۔ دبا دوں؟ نین تارا بیڈ پہ بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ فیضی نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ نین تارا نے ہاتھ بڑھا کر اس کی پریشانی پر رکھا اور ہلکے ہلکے دبانے لگی۔ درد کی شدت میں کمی آئی تو فیضی نے سکون سے آنکھیں مونڈ لی۔ چائے پی لے، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ نین تارا نے پانی کا گلاس ڈش میں رکھا اور چائے اور پین کلر اس کی طرف بڑھائے۔ فیضی اٹھ کر بیٹھ گیا، پین کلر لی اور چائے پینے لگا۔ آج آفس مت جائیں؟ نین تارا اس کی اتری شکل دیکھ کر گویا ہوئی تھی۔ فیضی کو تو وہ فی الوقت متفکر بیوی کی مانند لگ رہی تھی۔ تمہارا فوٹو شوٹ ہے، فیضی اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ کی طبیعت سے زیادہ ضروری تو نہیں؟ نین تارا قطعیت سے بولی تھی۔ ہر چیز سے زیادہ ضروری ہے، فیضی کپ ڈش میں رکھتے ہوئے بولا تھا۔ میں اب کچھ بہتر ہوں، فیضی نے اس کی طرف دیکھا۔ اتنی جلدی؟ نین تارا نے پلکیں سکیڑی۔ تم نے دبایا تو تھا، ٹھیک ہو گیا ہے، فیضی شرارت سے بولا۔ نین تارا نے خفگی سے گھورا۔ چلو اب کالی بلی، فیضی بے خودی میں اس کا ناک دباتے ہوئے بولا۔ نین تارا کالی بلی کہنے پر مسکرا کر رہ گئی تھی۔
फैज़ी ने उसकी तरफ देखा। इतनी जल्दी? नैनतारा ने पलकें सुकेड़ी। तुमने दबाया तो ठीक हो गया, फैज़ी शरारत से बोला। नैनतारा ने खफगी से घूरा। चलो अब काली बिल्ली, फैज़ी बेखुदी में उसका नाक दबाते हुए बोला। नैनतारा काली बिल्ली कहने पर मुस्कुरा कर रह गई। अली पहले से ऑफिस में मौजूद था। फैज़ी सलाम दुआ करता अपनी चेयर पर बैठ गया। मिस आलिया, बात सुने। आकर इंटरकॉम से मिस आलिया को बुलाया और लैपटॉप ऑन करने लगा। अली, फैज़ी लैपटॉप पर उंगलियां चलाते हुए बोला। हाँ। अली कुछ फाइल्स स्टेपल कर रहा था। फोटोशूट की तैयारी करो, फैज़ी ने हुक्म दिया। किसका? अली के हाथ काम करते रुक गए। नैनतारा, फैज़ी ने मुख्तसर जवाब दिया। इतनी जल्दी? अली को हैरत हुई। कम ऑन फैज़ी, मिस आलिया ने इजाज़त तलब की। यस, फैज़ी ने बिना देखे जवाब दिया। नैनतारा को फोटोशूट होगा? इन्हें 2 घंटों में मुकम्मल गाइडेंस दे, फैज़ी ने संजीदगी से कहा। इतनी जल्दी? मिस आलिया के तासरात अली से मुख्तलिफ न थे। यस, फैज़ी ने वजाहत देनी ज़रूरी नहीं समझी। मिस आलिया ने अली की तरफ देखकर इशारों में पूछा। नैनतारा मोबाइल में मगन थी। अली ने कंधे झुका दिए, गोया खुद बेखबर है। कम नैनतारा, मिस आलिया नैनतारा को लिए ऑफिस से निकल गई। फैज़ी कुछ सोचते हुए उठा और मॉडल्स के कपड़े चेक करने लगा। नैनतारा को इंडियन ड्रेस, हाफ ड्रेस नहीं पहनेगी, फैज़ी मिस आलिया को हिदायत दे रहा था। मैंने कुछ न्यू कलेक्शंस ऑर्डर किए हैं जो सैम्पल भी हैं और एलिगेंट भी, फैज़ी ने कहा। ये साइड वाले कप बोर्ड नैनतारा के लिए सेट करवा दें। इसके जूते कपड़े कोई और यूज़ नहीं करेगा, फैज़ी ने कहा। इतने में उसका मोबाइल बजने लगा। यस मारिया, मोबाइल कान से लगा एक तरफ हो गया। मुझे न्यू और फुल पाकिस्तानी कलेक्शन चाहिए, वो जवाबन बोला। ठीक है, 2 घंटे के अंदर पहुंच जाएगी। फैज़ी ने कॉल काटी और शूज़ डिज़ाइनर को कॉल करके लेटेस्ट शूज़ भिजवाने का कहा। अली फ़ोटो स्टेशन के लिए रूम सेट करवा रहा था। नैनतारा बी कॉन्फिडेंट, फैज़ी उसे घबराए चेहरे के तासुरात देखते हुए बोला था। यह उस फील्ड का पहला मरहला है, फैज़ी नरमी से बोला। दूसरी मॉडल्स भी आ रही हैं, मिस आलिया उसे मुख्तलिफ पोजेस करवा रही थी। फैज़ी ऑफिस में चला आया था। शूज़ और ड्रेसेस अरेंज हो गए थे, अब ज्वेलरी बाकी रह गई थी। उसने ब्रांड एलिगेंट डिज़ाइन सेलेक्ट किए और फास्ट डिलीवरी ऑर्डर करके ओके कर दिया। कलर थीम कौन सी रखनी है? अली ऑफिस में दाखिल हुआ। चलो मैं देखता हूँ, फैज़ी उसके साथ हो लिया। कैमरामैन जासिम होना चाहिए, फैज़ी ने चलते हुए अली को हिदायत दी। वो इतनी जल्दी नहीं आएगा, अली ने उसकी तरफ देखा। जैसे भी करके अरेंज करो, नैनतारा का फ़ोटोशूट वही करेगा, फैज़ी ने संजीदगी से कहा। अली जासिम का नंबर डायल करने लगा। अली जासिम का नंबर डायल फैज़ी ने सब अपने पसंद का करवाया था। वो डबल पेमेंट मांग रहा है, अली ने फैज़ी की तरफ देखते हुए कहा। ओके कर दो, फैज़ी ने कहा तो अली ने हैरत से उसकी तरफ देखा। फैज़ी नैनतारा को देखने के लिए चला गया। अली ने अफसोस से सर हिला दिया और जासमे के साथ पेमेंट फाइनल कर दी। तुम मुझे खोकर पछताओगे फैज़ी, अदा बैल्कनी में खड़ी लॉन में लगी खिलती कलियों को देखते बुड़बुड़ाई थी। अदा अफजल की जैसे कोई नहीं थी है इस दुनिया में, दांत पीसते हुए बोली थी। क्रीम और रेड कॉम्बिनेशन की फ्रॉक ज़िप-बंद किए, दुपट्टा कंधे पर फैलाए, बाल हमेशा की तरह खुले हुए थे। वो फैज़ी के नॉर्मल रवैये पर कुड़ रही थी। बचपन से तुम्हें अपने साथ देखती आई हूँ। मेरे दिल ने तुम्हें चुन लिया। क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कभी कोई ख्वाहिश नहीं जागी फैज़ी? वो ख्यालों में फैज़ी से महबूब गुफ्तगू थी। तुम्हें जलाने को हसन का हाथ थाम लिया, पर तुम अदा जल रही थी अनदेखी आग में। पता नहीं किस मिट्टी के बने हो तुम, मेरी किसी बात का तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, पर नैनतारा पर हल्की खरोच पर भी तुम बुलबुला उठते हो, अदा बुड़बुड़ा रही थी। तुम मानो या ना मानो फैज़ी, तुम्हें नैनतारा से मोहब्बत हो गई है, तभी तुम्हें उसका दुख पहाड़ की माने लगता है। अदा बेड पर गिरने के अंदाज में बैठी। नैनतारा, काली बिल्ली, तुम्हारी किस्मत पर रश्क आता है कभी कभी। जो मुझसे मंसूब था 22 साल से मेरा था, तुमने 1 माह में जीत लिया। अदा की आंखों के गोशे भीगने लगे। मैं अदा हूँ, सुकून से तुम्हें नहीं रहने दूंगी। अदा तिलमिलाकर उठ बैठी। हसरत और नफरत का इस्तिहा फुनकारता हुआ उठा था। जिस बुलंदी के ख्वाब देख रही हो, तुम्हारी आंखों से नोश ना लूँ तो कहना। अदा फुनकारी। जिस आंखों ने तुम्हें हसीन बना दिया,
چھین نہ لوں تو کہنا۔ وہ بے دردی سے آنکھیں رگڑتی اٹھ گئی۔ تمہارے حسین چہرے کو جلا کر کالی بلی سے بدتر نہ بنا دیا تو کہنا۔ ادا کے انداز میں نفرت تھی، بے تحاشا، بے پناہ۔ تمہیں تمہاری اوقات نہ دکھا دی تو میں بھی ادا افضل نہیں۔ ڈریسنگ پر ہاتھ مار کر ساری چیزیں نیچے گرا دی۔ تم ایک 2 ٹکے کی ملازمہ مجھے مات نہیں دے سکتی۔ مجھے، ادا افضل کو، وہ سینے پر انگلی رکھتی بلند آواز میں بولی تھی۔ میں جو چودھری خاندان کی بیٹی ہوں وہ ایک ملازمہ سے ہار جائے؟ ممکن ہی نہیں۔ ادا نے پرفیوم کی بوتل اٹھا کر دیوار پر دے ماری۔ جو میرا نہیں اسے تمہارا بھی نہیں ہونے دوں گی نین تارا۔ ادا نے دیوار پر لگے پرفیوم کے داغ پر ہاتھ رکھا۔ محبت کا وجود جیسے ہی جنم لیتا ہے کوئی دشمن خود بخود بن کر نوچنے چلا آتا ہے۔ نین تارا کو ریڈی کراؤ، فیضی نے عالیہ سے کہا تھا۔ گرے کلر کا نہایت ہی نفیس سوٹ فیضی نے نین تارا کے لیے سلیکٹ کیا تھا، جس پر پرل کا کام انتہائی نفاست سے کیا گیا تھا۔ شارٹ شرٹ اور کیپری کے ساتھ نیٹ کا ہم رنگ دوپٹہ تھا۔ نین تارا جلدی سے چینج کر کے آئی۔ مس عالیہ، نو ٹو مچ میک اپ پلیز، فیضی نے تنبیہ کی۔ عالیہ سر ہلا کر رہ گئی۔ یہ سینڈلز نکال لیں، فیضی نے باریک سی ڈیزائن کے فل ہیل سینڈل سلیکٹ کیے۔ اور جیولری؟ مس عالیہ نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ آج تک کسی ماڈل کے لیے فیضی نے اس طرح کچھ سلیکٹ نہیں کیا تھا۔ یہ والے نکال لو۔ ایئر رنگز اور نفیس سے سیٹ کو سلیکٹ کیے وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ تم اتنا خرچہ کیوں کر رہے ہو؟ علی بالآخر بول ہی پڑا تھا۔ میں نے ساری پیمنٹ اپنے اکاؤنٹ سے کی ہے، فیضی سنجیدگی سے بولا تھا۔ بات میرے تمہارے اکاؤنٹ کی نہیں ہے، ایسے ہر ماڈل پہ خرچہ کیا تو چل گیا بزنس۔ علی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ ہر ماڈل نین تارا نہیں ہوگی، فیضی چیئر پر جھولتے ہوئے بولا تھا۔ مطلب؟ علی نے ابرو اچکائے تھے۔ وہ ساری پیمنٹ کا ڈبل پروفٹ دے گی۔ شی از ٹو گارجس، انوسینٹ، سمپل اینڈ ریسپیکٹفل، فیضی نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اور دوسری ماڈل سے قدرے مختلف ہے، اس میں ایگو نہیں ہے، میں جو کہتا ہوں وہ کرتی جاتی ہے، فیضی نے مسکرا کر کہا۔ اس کی سادگی کا فائدہ اٹھاؤ گے؟ علی کو برا لگا۔ نہیں، وہ ہمیں کبھی چھوڑ کر نہیں جائے گی دوسری ماڈلز کی طرح، فیضی نے اپنا پوائنٹ سمجھایا۔ میں چاہتا ہوں جلد از جلد کامیاب ہو جائے، فیضی نے بے خودی میں کہا تھا۔ علی نے ٹٹولتی نظروں سے اسے دیکھا۔ نین تارا از ریڈی، عالیہ نے اطلاع دی تھی۔ فیضی اور علی دونوں فوٹو اسٹیشن روم کی طرف آ گئے تھے۔ کیمرہ مین کمرے اور لائٹس چیک کر رہا تھا۔ نین تارا ہلکے میک اپ میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ میک اپ سے اس کی گرین آئیز واضح ہونے لگی تھی۔ کیمرہ مین اس کی نگاہیں اس کی سبز آنکھوں پر رک سی گئی تھیں۔ جاسم، کلکس بہترین ہونے چاہیے، فیضی نے کہا اور کرسی سنبھال لی۔ مس عالیہ اور علی نین تارا کے پوزز سیٹ کروا رہے تھے۔ 2 گھنٹے میں تقریباً 5 مختلف ڈریسز اور میک اپ میں فوٹو شوٹ ہوا تھا۔ ماڈل از سپر ٹیلنٹڈ۔ جاسم فوٹوز لیپ ٹاپ میں دکھا رہا تھا۔ مجھے کل صبح تک چاہیے، فیضی نے کہا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ سر سیٹ سے ٹکائے، آنکھیں موندے نین تارا چینج کر کے آفس میں داخل ہوئی۔ دھلا دھلایا چہرہ میک اپ سے پاک، وہ چمبے سے فیضی کی طرف بڑھی اور اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ دیا۔ فیضی نے آنکھیں کھول دی۔ آپ کو بخار ہو گیا ہے، نین تارا سنجیدگی سے بولی۔ ہاں، تھکاوٹ سی ہو گئی شاید، فیضی نے آنکھیں مسلی۔ میں نے منع کیا تھا آپ کو، فیضی نین تارا خفگی سے بڑبڑائی تھی۔ فیضی نے سنجیدہ نظر اس کے خفا چہرے پر ڈالی اور مسکرا دیا۔ میں ڈرائیور کو کال کرتی ہوں۔ نین تارا موبائل لیے آفس سے نکل گئی تھی۔ طبیعت ٹھیک نہیں تھی یار، تم مت آتے آفس؟ علی متفکر سے اس کے پاس آیا تھا۔ ٹھیک ہوں میں، فیضی نے مسکرانے کی کوشش کی تھی۔ ڈرائیور 10 منٹ میں پہنچ جائے گا۔ نین تارا اندر آئی تھی۔ نین تارا اپارٹمنٹ کی کیز کہاں ہیں؟ فیضی نے کچھ یاد آنے پر پوچھا تھا۔ میرے پاس ہے، نین تارا ہینڈ بیگ کی طرف بڑھی اور کیز نکال کر ٹیبل پہ رکھ دی۔ یہ تمہارے اپارٹمنٹ کی کیز، فیضی سیدھا ہو گیا۔ نین تارا کہاں رہے گی؟ علی نے چابیاں لیتے ہوئے پوچھا تھا۔ جہاں پہلے رہتی تھی، فیضی نے کہا۔ اور ادا؟ علی نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے گھر، فیضی نے لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کیا تھا۔ مطلب؟ علی نہیں سمجھا۔ جمعے کو اس کی شادی ہے احسن کے ساتھ، فیضی نے ٹیبل سے چیزیں اٹھا کر لاک کی۔ واٹ؟ لیکن کیوں؟ علی کو دھچکا لگا تھا۔ نومی کی مرضی، اس کی بہن ہے، جہاں مرضی بیاہ ہے، فیضی سرسری سا بولا تھا۔ نین تارا خاموش ہو گئی۔ سر، ڈرائیور آ گیا ہے، گیٹ کیپر نے اطلاع دی تھی۔ چلو ہم آتے ہیں، فیضی نے کہا تو گیٹ کیپر سر ہلاتا چلا گیا۔ نین تارا فیضی کے ہمراہ آفس سے نکلی۔ دونوں پچھلی سیٹ پر براجمان تھے۔ فیضی آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ نمبر دے، ڈاکٹر کو کال کروں؟
نین تارا نے کہا، میں نے میسج کر دیا ہے باسط کو، فیضی دھیرے سے بولا تھا۔ نین تارا خاموش ہو گئی۔ فیضی سیدھا کمرے میں آ گیا تھا۔ نین تارا نے چینج کیا اور فیضی کے لیے جوس بنا کر لے گئی۔ وہ چینج کر کے لیٹا ہوا تھا۔ جوس پی لیں، نین تارا سائڈ ٹیبل پر ڈش رکھتے ہوئے بولی تھی۔ فیضی نے آنکھیں کھولی جو سرخ ہو رہی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے اٹھ بیٹھا، 2-4 گھونٹ لے کر گلاس رکھ دیا اور بیڈ سے ٹیک لگا لیا۔ آج تم نے بہت اچھا فوٹو شوٹ دیا۔ فیضی مسکرایا تھا۔ آج لیٹ جائیں، میں پٹیاں رکھتی ہوں جب تک ڈاکٹر نہیں آتا۔ نین تارا اس کی بات نظر انداز کیے بولی اور گلاس لے کر کمرے سے نکل گئی۔ فیضی مسکرا کے لیٹ گیا تھا۔ نین تارا ایک باؤل میں پانی لے آئی اور کاٹن کا نرم سا کپڑا لیے اس کے ماتھے پر رکھنے لگی۔ میری اماں جان بھی ایسے ہی میرے لیے فکر مند ہوتی ہیں، فیضی اس کے ہاتھ تھامتے بولا تھا۔ نین تارا نے ہاتھ چھڑوا دیا اور دوبارہ پٹیاں کرنے لگی۔ میں چاہتا ہوں نین تارا تم بہت کامیاب ہو جاؤ، وہ مسلسل بول رہا تھا۔ باجی ڈاکٹر آیا ہے، شازیہ نے کہا، بھیج دو۔ نین تارا نے پٹیاں اٹھائیں اور اٹھ کر سائڈ پر ہو گئی۔ ڈاکٹر باسط مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ السلام علیکم بھابھی۔ باسط مسکرایا اور فیضی کی طرف بڑھا۔ بھابھی؟ نین تارا نے ناسمجھی سے فیضی کی طرف دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ نین تارا کمرے سے نکل گئی۔ باسط کے لیے چائے بنوائی اور دوسرے لوازمات رکھوائے اور شازیہ کے ہمراہ فیضی کے کمرے میں داخل ہوئی۔ میں نے میڈیسن دے دی ہے، انہیں ریسٹ کی سخت ضرورت ہے، انہیں 2 دن تک بیڈ سے اترنے نہیں دینا۔ باسط نین تارا سے مخاطب ہوا۔ اوکے، نین تارا نے سر ہلا دیا۔ شازیہ چائے رکھ کر جا چکی تھی۔ نین تارا صوفے پر براجمان ہو گئی۔ چلو ادا، باقی شاپنگ میں نے فاطمہ کے ساتھ کر لی ہے، اپنا لہنگا اور زیور خود پسند کر لو، 3 دن رہ گئے ہیں۔ ارم اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ آپ خود ہی کر لیں، ادا بیزاری سے بولی تھی۔ شادی تمہاری ہے، ارم نے یاد دلایا۔ ادا نے سر جھٹکا۔ آپ خود ہی چلی جائیں، مجھے آپ کی پسند پر بھروسہ ہے، ادا نے میٹھے لہجے میں جان چھڑوائی تھی۔ ٹھیک ہے، آج وہ مایوں کی رسم ادا کرنے آئیں گے، ارم نے اطلاع دی اور چلی گئی۔ ادا نے بیڈ سے ایک تکیے اٹھا کر زمین پہ پٹک دیے۔ فیضی نکل جاؤ میرے دماغ سے، وہ چیخی۔ حویلی کو رنگا رنگ لائٹوں سے سجایا گیا تھا۔ ادا بالکنی میں آئی۔ باریک لائٹوں کی لڑیاں بالائی منزل سے ہوتی نیچے جا رہی تھیں۔ لان میں عورتیں اس کے جہیز کے لیے بستر تیار کر رہی تھیں۔ فرنیچر نمان اپنی پسند کا بنوا کے لایا تھا۔ شام تک اسے مکمل کرو اور سامان سمیٹو، آج سامان بھیجنا ہے۔ نوری عورتوں پر روب جما رہی تھی۔ ادا نے بے دلی سے منظر دیکھا اور واپس بیڈ پہ گرنے کے انداز میں آ کے بیٹھ گئی۔ علی آفس سے نکل کے اپارٹمنٹ میں آیا، دروازہ کھولا اور لائٹیں جلاتا اندر داخل ہو گیا۔ بیڈ روم کھولا تو نین تارا کے پرفیوم کی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ بالکل صاف ستھرا کمرہ۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ تکیے پر نین تارا کے بال لگے ہوئے تھے۔ علی نے مسکرا کر اس کے بال اٹھائے۔ اپنی نشانیاں چھوڑ گئی ہو، وہ بات سے مخاطب تھا۔ میں خوش تھا، فیضی ادا کا ہو جائے گا، میرا رستہ صاف ہو جائے گا، علی آسیہ سے بولا تھا۔ پر شاید فیضی کو کباب میں ہڈی بننے کا بہت شوق ہے، علی نے منہ بگاڑا تھا۔ تمہیں میں حاصل کر ہی لوں گا نین تارا ڈارلنگ۔ علی تکیے پر سر رکھے لیٹ گیا تھا۔ فیضی شاید تمہیں کبھی نہ چھوڑے، اسے تم پر بہت یقین ہے نین تارا، وہ تم سے کبھی بدظن تو نہیں ہوگا، پر تم تو ہو سکتی ہو نا۔ علی اپنی شیطانی سوچ پہ مسکرایا تھا۔ فیضی کو ریکارڈ کرنا ہوگا جب وہ تمہیں کیش کرنے کی بات کرے گا، علی نے پلان بنایا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے کمنٹ کی صورت میں۔ تھینک یو۔